अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका, इसके साथ ही साथ फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती मोहित यूसुफ साहब ने। मोहित साहब आपका शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, आज तारीख़ी दिन भी है, 1 साल हो गया सरप्राइज़ डे, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट यौम तशक्कुर, यौम अज़्म। कल प्राइम मिनिस्टर ने इस निस्बत से जो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने इवेंट होस्ट किया था उस पर अपने ख़यालात का इजहार भी किया था, और एक मरतबा फिर से जो भारत का तमाम अंदाज़ हैं, जो रवैये हैं, उनको दुनिया के सामने रखने की कोशिश की थी। आपको क्या लगता है इस 1 साल में पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी कौमी सलामती को लेके, सफारती मामलात को लेके कितनी खातिर खा रही? यकीनन ये 1 साल में हमने अपना कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जी, तो, और ये बड़ी खुशाइंद बात है, और हमारा डिटरेंस जो है वो ठीक तरह मौजूद है जी। तो ये बात पूछनी चाहिए। हमारे साथ मोहित यूसुफ साहब मौजूद हैं। मोहित यूसुफ साहब, कल आप ही ने तकरीब का इनेकाद किया जहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बोले, ये चीफ भी बोले। आप किस तरह देखते हैं इसको, पाकिस्तान की जो रिस्पांस है, यानी जो आप कह लें कि रिस्ट्रेंट भी है लेकिन इसके साथ साथ फर्म भी है? बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। देखिए, पहले तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने तौर पे तमाम कौम के तौर पर अपनी मुसल्लह अफवाज जो हमारी हैं उनको खिराज तहसीन पेश करूँ, जो 1 साल आज से पहले उन्होंने हमारा सर जो है फख्र से बुलंद किया और रोज़ कर रहे हैं जो चीज़ें हमारे सामने उस तरह नहीं आती। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए हमारा एक बुनियादी मैसेज है वज़ीर आज़म ने पहले दिन से दिया है कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा फोकस इकॉनमी, गुर्बत, सेहत, अपने लोगों का वेलफेयर है। लेकिन जो दूसरी तरफ से रवैया, जो दूसरी तरफ से हालात हमें नजर आ रहे हैं, उसका कल दोबारा वज़ीर आज़म ने तरफ इशारा किया कि हम दुनिया को बारहा ये बावर करा रहे हैं कि मामला हिंदुस्तान में जो हो रहा है इससे खित्ते का क्या, दुनिया का भी अमन जो है वो असरअंदाज होगा। तो इस तरफ फोकस कीजिए। कश्मीर का मामला अगस्त 5 से जिस तरफ गया है सारी दुनिया को मालूम है। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर जो हो रहा है, आंखें बंद करने से ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन हमारा बुनियादी मैसेज कल भी आपने सुना, आप दोबारा सुन रहे हैं, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैच्योरिटी। ना हम जंग सोचते हैं, ना हम जंग चाहते हैं, ना उस तरफ जाएंगे, लेकिन अगर वो हुआ जो पिछले साल हुआ है, खुददार कौम के तौर पर वो ही जवाब आएगा, उससे भी बुरा आएगा। सो हमारा मैसेज इज अबाउट पीस। ये बात मैं बार बार कहना चाहता हूं। अब अगर हिंदुस्तान के अंदर जो हालात है आपको खुद नजर आ रहा है, कभी स्टेटमेंट आती है कि 11 दिन में हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, कभी आती है कि पार्लियामेंट कहे तो हम तो वहां आजाद कश्मीर भी जाके। तो इस सूरत हाल में ये दुनिया नहीं अगर देख रही कि क्या मामलात वहां बन रहे हैं, क्या न्यूक्लियराइज्ड इन्वायरमेंट में थ्रेट्स आ रही हैं। आज मैं सुबह एक तकरीब में बात कर रहा था, एक तकरीब में, और मैंने वहां यही बात की कि भाई दुनिया अब हमारे पास ना आए ये कहने के लिए कि मेच्योरिटी तो एस्केलेशन, जहां मामला खराब है वहां। जी मोहित साहब, ये इसी तरफ में आने लगा था कि ट्रंप का जो भी अमेरिकी सदर का जो दौरा हुआ भारत का, उसने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने सालिस की बात की, कहने लगे इमरान खान मेरे दोस्त हैं, लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट आया वो परनाला वहीं का वहीं है। उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान से मुतालबा किया है उसमें मोदी साहब और उनकी स्टेटमेंट में कि वो पाकिस्तान इस बात को यकीनी बनाया कि इसके ज़ेर कंट्रोल कोई भी इलाका दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो, और 26/11 बम्बई और पठानकोट समेत इस तरह के हमलों के मुजरमों को जल्द से जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फिर इसी पे इक्तफा नहीं किया, उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत ने तमाम दहशतगर्द ग्रुपों में, जिनमें अलकायदा, दाइश, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हक्कानी नेटवर्क, डी कंपनी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उनके तमाम वाबस्ता अफराद के खिलाफ ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया। अब बताइए मुझे ये कि ठोस कार्रवाई तो और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हाफिज सईद को 11 साल कैद हो गई है। इसी तरीके से तालिबान से हमने, अफ़गान तालिबान से उनकी बात भी करा रहे हैं। पाकिस्तान में भी इन ग्रुपों को हमने काफ़ी हद तक कर्ब किया। लाइन ऑफ कंट्रोल
پہ بھی ہماری طرف سے کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جو بھارت کا انڈیجولس مسئلہ ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، جو کچھ لاک ڈاؤن ہے، دا ہول آف کشمیر از ان ریوولٹ، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہ اس لحاظ سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ڈو مور والا مطالبہ ہے امریکہ کا۔ دیکھیے نظامی صاحب، پہلے تو میں لائٹر وین یہ کہہ دوں کہ بیچاروں کو بہت ہی سخت ضرورت تھی کسی فیس سیور کی۔ جو دفعہ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، سچ ہمیشہ سامنے آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں موجود ہیں، وہ اپنی غربت چھپانے کے لیے، اپنے سلمز چھپانے کے لیے وہاں پہ دیواریں کھڑی کر رہے ہیں تاکہ نظر نہ آئے کہ اصل کیا ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہے، اصلیت سامنے آ رہی ہے کہ اگر نیو دہلی میں جو حالات بنے، وہاں پہ معصوم لوگوں کا جو خون بہا اور ایک بی جے پی کے لیڈر نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، تو کیریکٹر تو یہاں سے نظر آتا ہے آپ کی لیڈرشپ کا۔ اچھا، پھر ساری دنیا آج واشنگٹن پوسٹ اٹھائے، اس کے اندر خبر ہے کہ انڈیا کا جو فیس ہے وہ نظر آ رہا ہے وائل دا یو ایس پریزیڈنٹ از ان انڈیا۔ اچھا، پھر کب آپ کو یاد ہے آخری دفعہ کہ ایک امریکی صدر نے جا کے اپنی انوگرل تقریر میں انڈیا میں یہ کہا ہو کہ میرے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم بڑے اچھے ہیں اور ہم تو وہاں پازیٹیو ریلیشن شپ ہے، بڑا فائدہ ہو رہا ہے؟ کیا میسج دیا کہ بھائی پاکستان کا تعلق ہمارا آپ سے علیحدہ ہے، آپ اپنا کام ہم سے وہ بات کریں۔ ٹریڈ ٹیرف پہ پھر لڑائی ہو گئی۔ تو یہ جاتے جاتے آپ کو پتہ ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں، اٹس اے گیو اینڈ ٹیک۔ وہ ایک پرانی لائن ہے، وہ تھوڑی دیر ابھی چلتی رہے گی۔ حقیقت کیا ہے نظامی صاحب؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اب تو ہندوستان کے سب سے قریبی دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم نے قطر کا دورہ کیا ہے۔ انشاءاللہ 2 دن بعد اس معاہدے پہ دستخط ہوگا جس معاہدے کے لیے دنیا کب سے لگی ہوئی ہے، امریکہ کب سے لگا ہوا ہے، اور اینڈ میں ماننا پڑا کہ پاکستان کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وزیر اعظم کا دورہ جو ہے یہ اسی مقصد کے لیے تھا، یہ اس کا تعلق کوئی افغان معاہدے سے جو 29 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے؟ معاہدہ تو 29 تاریخ کو ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ریپرزینٹ کریں گے، وہ وہاں ہوں گے، وزیر اعظم تو تب تک واپس آ گئے ہوں گے۔ تو باقی امور پہ بھی ظاہری بات ہے، تو ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس میں یہ افغانستان والا معاملہ اور باقی جو ایشوز ہیں وہ آئیں گے۔ لیکن جو بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نظامی صاحب آپ ڈیولز ایڈوکیٹ بن جائیں اور مجھے بتائیں کہ اس وقت اس کانٹراسٹ میں کیا چیز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی پاکستان یہ بات کر رہا ہے، افغانستان میں مدد کر رہا ہے، دوسری طرف بار بار کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں چاہیے۔ بالا کوٹ کی یادیں تازہ ہوئی آج اور کل کہ وہاں کیا ہوا تھا اور ہمارا کیا ریسٹرینٹ تھا، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو اصل ڈر ہے، جو وزیر اعظم بار بار بات کر رہے ہیں ہمارے سروسز چیفز کی طرف سے، باقی تمام قوم، کہ بھائی آنکھیں کھول لے دنیا، یہ معاملہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، اور ہندوستان کو گائیڈ کریں، ان کو جہاں کو مدد کریں کہ یہ معاملہ، کیونکہ یہ تو جہاں چلے گئے مسلمانوں کا جو وہاں نقصان ہے۔ اچھا جی محمد صاحب، اس پہ ذرا ہم آتے ہیں انڈیا پہ ایک بار پھر سے۔ طالبان معاہدہ ہے اور پاکستان کا اس میں کردار ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی قربانیوں کا ثمر یا ادراک، خواہ وہ امریکہ ہو یا باقی دنیا ہو، اس طرح نہیں کر پائے اور وہ پاکستانیوں کو وہ پھل نہیں ملا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ 80,000 کے قریب ہمارے لوگوں نے، افواج کے جوانوں نے، افسران نے قربانیاں دی ہیں۔ اب یہ جو امن معاہدہ ہے، پاکستان کی کوششیں، آپ کو لگتا ہے اس معاہدے کے بعد ان کاوشوں کا ثمر پاکستان کو ملے گا؟ بھائی دباؤ ڈالا تھا شمالی وزیرستان کے آپریشن میں، تو کتنے سال پاکستان نے نہیں کیا۔ جب بات آئی ساٹے فایاب فلاں چیز آئی، ہم نے وہ کیا اور اپنے لیے کیا۔ اب یہ جو آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے دنیا نے تو کریڈٹ پاکستان کو کبھی کیا ہے اتنا نہ دے سکے گی جو کچھ پاکستان نے کیا ہے۔ یہی بڑی بات ہے، میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کو سمجھتا ہوں، یہی بڑی بات ہے کہ وہ جو نیگیٹو اسٹیٹمنٹ تھی وہ نہیں آ رہی۔ میری امید ہے، ہم بار بار ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کے بات کریں گے کہ واقعی پاکستان کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن میں ایک بات اور واضح کر دوں، جو میں بڑا ووکلی یہ بات کر رہا ہوں، کہ اب جو اگلا فیز ہے، ہمارا کام یہ تھا کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ ایک افغان ڈائیلاگ شروع ہو جائے۔ افغانستان کی طالبان ہے حکومت، باقی جتنے بھی ان کے پولیٹیکل فیکشنز ہیں، اب اٹ از اپ ٹو دیم
اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ اس پروسیس کو آگے لے کے چلے. یہ نہ ہو کہ کل ادھر ان کے معاملات سیٹل نہ ہو اور پھر پاکستان پہ ملبہ آئے کہ جی آپ نے. ہمارا جو مین کام تھا وہ فیسیلیٹیشن تھا, ڈائیلاگ کا. ہم حاضر ہیں ابھی بھی پیس کے لیے, لیکن یہ بات نہ کل کو ہو کہ جی وہ دیکھیں دوسرے فیز میں اٹ از ناؤ این انٹرا افغان پروسیس. افغانستان ایک سوورن ملک ہے, ہمارا بھائی ملک ہے, برادر ملک ہے. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے, لیکن اب یہ ایک اندرونی پروسیس ہے اور یہ اس کا سکسیس اور فیلئر افغانستان نے ڈٹرمن کرنا ہے افغانستان کے اندر. اچھا محیط صاحب, یہ تو دیکھیں نا, آپ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پھر کٹ اینڈ رن کی پالیسی اختیار کرے گا, اس کی ریمیفیکیشنز اور ہیں. لیکن ایک بات بتائیں کہ آپ قومی سلامتی امور کے معاون ہیں, یہ پہلے این ایس سی کے جو عہدیدار ہیں یا چیفز ہیں اور بھارت کے درمیان کوئی کشمیر پہ بیک چینل ڈپلومسی چلتی رہی ہے, کوئی دوبارہ اس قسم کی کوئی ڈائلاگ کھولنے کا کوئی امکان ہے ان دی نیئر فیوچر؟ دیکھیے نگرانی صاحب, کیسا رہی یا ایک پریڈکشن کی طرف بھی اس وقت میرے لیے جانا مناسب نہیں ہے ایز اے ریسپانسبل آفیشل. ہم نے اپنا موقف بالکل واضح کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں ڈسپائٹ ایوری تھنگ. اور بات چیت کا سلسلہ تب ہو سکتا ہے جب ایک بنیادی فیکٹ ان پلیس ہو کہ کشمیر کو ایشو ہے وہ اسی طرح انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے جیسے 4 اگست کو تھا, اسی طرح اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں جو پہلے تھیں. اگر آپ اس بنیادی ڈسپیوٹ کو سامنے رکھ کے بات کرنا چاہتے ہیں تو صحیح بات ہے, پاکستان کو اس میں کیا, پاکستان تو کہہ کے تھک گیا ہے. تو انڈیا ہے جو کہتا ہے بات, جی ہاں, وہ بھاگ رہے ہیں ڈائلاگ سے. جی لیکن اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ بس جی سب ٹھیک ہو گیا, پاکستان بھی مان گیا, ہم بات کر لیں گے, تو اس طرح نہیں ہو سکے گا. ہمیں ایک پرنسپلڈ جو بات کرنی ہے اس پہ ہم کھڑے ہیں, اس ایون کیل پہ جو ہم سے امن کی بات کرے گا ہم کریں گے. لیکن یہ بات کہنا ہے کہ جی ہندوستان دنیا کو بس دکھا سکے کہ جی بس پاکستان, یہ نہیں ہوگا. نہ ہی ان کے یہ عزائم کامیاب ہوں گے جو وہ بارہا کہتے ہیں جی بس ہو گیا کوئی سودا, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. پاکستان اپنے موقف پہ کھڑا ہے اور ہم پرنسپل کے مطابق بات کریں گے امن. محیط یوسف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم دیا. مجھے پتا ہے آپ بہت بزی ہیں آج. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, اس سے متعلق بھی مزید بات کریں گے. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی پہلی پریس کانفرنس بھی تھی, لیکن آج کے دن کی مناسبت سے یہ ایک اور چیز پہ بات کرنی چاہیے. جی یہ چودھری شجاعت صاحب نے کیا درفنت نہیں چھوڑی آج. جی, وہ خود مختار کشمیر کی جو بات نظامی صاحب, اس پہ بھی ذرا بے وقت کی راگنی ہے, یہ اس پہ بھی ذرا آئیں گے. وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, ظاہر ہے اس وقت وہ پاور کوریڈورز میں تھے تو ان کے پاس شاید کوئی پلان بھی ہو جو شیئر کرنا چاہ رہے ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھارت نے جنگ چھیڑی تو نتائج بھیانک ہوں گے. پاکستان کو سرپرائز دینے کی کوشش کرنے والا ملک خود ہی سرپرائز ہو گیا. نظامی صاحب, یہ 27 فروری لاسٹ ایئر, اور اب جب ہم اس ریجن کے حالات کا تقابل کرتے ہیں تو اس میں کچھ ٹویسٹ اینڈ ٹرنز زیادہ ہی ہیں. بھارت میں اس وقت جو کشمیر تک چنگاری محدود تھی, اب وہ آگ دہلی تک جا چکی ہے. پھر اسی طرح افغانستان کے ساتھ جو امریکہ کے معاملات تھے وہ بھی اب کسی نہج پہ پہنچنے والے ہیں. پاکستان اپر ہینڈ پہ بہت سے حوالوں سے نظر آتا ہے, سفارتی لحاظ سے بھی. لیکن ان سارے معاملات میں آپ نہیں سمجھتے کہ جو بھارت کی پالیسی تھی یا مودی کا نظریہ تھا, وہ کہیں ان کی سلامتی کی پالیسی پہ وہ آر ایس ایس کا نظریہ کہیں حاوی نظر آیا اور اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہے بھارت؟ جی ہاں, یہ درست. سب سے پہلے تو بات یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی, ایک قسم کی جنرل صاحب کی یہ رونمائی بھی تھی. جی, پہلی پریس کانفرنس تھی. یہ پہلی پریس کانفرنس تھی اور کافی آرٹیکولیٹ اور میچور آدمی مجھے نظر آیا. جی اور گفتگو بھی جچی تلی کرتے ہیں, تو یہ تو ایک اچھی تبدیلی ہے. کانفیڈنس بھی نظامی صاحب پہلی پریس کانفرنس میں تھوڑا سا وہ کیمرہ اور باقی جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے, لیکن ہی واز ڈیم کانفیڈنٹ. باقی جو سبسٹنس ہے ان کی بات کا, دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کا تو کام ہے نا کہ سرحدوں کی حفاظت کرے. جی, اور وہ جو
نیریٹو ہے وہ بھی اسی حوالے سے، نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے۔ اکانومی بھی جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کو تشویش ہوتی ہے کہ اگر پاکستان کی گورننس اور اکانومی بیٹھ جائے گی تو وہ بھارت کی ریشہ دبانیوں کا دفاعی محاذ پہ کس طرح مقابلہ کریں گے۔ جی 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 اب یہ ٹرمپ کا وزٹ ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی اس کو تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے۔ جو $3 ارب کے جو ان کو ہتھیار ملے ہیں جی وہ ان میں سے بہت سارے جدید ہتھیار پاکستان اسپیسیفک ہیں، اور اس سے بھارت کی جو فورس افراد یعنی ان کی دفاعی صلاحیت جو حملہ کرنے کی صلاحیت ہے پاکستان کے خلاف، وہ ملٹی پلائی ہو جائے گی۔ جی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی سنجیدگی کی متقاضی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ فوج کے ترجمان جو ہے انہوں نے آج کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو حکومتی ترجمان ہیں جی ان کو ذرا اپنی کارکردگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈپلومیٹک سطح پہ میرے نزدیک ابھی بھی بہت قصر ہے، بہت کمزوری دکھاتے ہیں ہم۔ وہ نظام اب یہ جو بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ پرائم منسٹر کا تو بڑا اچھا کل رسپانس تھا جی 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 کہ جی میں نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا، یہ اپنی جگہ پہ، جی لیکن پاکستان کو اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے تھی۔ پرائم منسٹر نے نظامی صاحب اپیل بھی کی ہے کہ عالمی برادری نوٹس لے، اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے۔ نہیں، فورن آفس کو، جی شاہ محمود قریشی صاحب کو، جی 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 ترجمان کو اس کی بھرپور جی مذمت بھی کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ ٹرمپ نے جو کچھ ہرزہ سرائی کی ہے اور ان دونوں نے، اس کی بھی دو ٹوک جواب دینا چاہیے تھا۔ جی 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 اور یہ سیاسی سطح پر ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جب تک اندرونی طور پہ اقتصادی اور سیاسی طور پہ اور ڈپلوماتی سطح پہ مضبوط نہیں ہوگا تو فوج کا کام ہم اور مشکل بنا جی سکتے ہیں۔ وہ نظامی صاحب تھوڑی پڑھی لکھی بات یہی ہے کہ آپ کی گورننس اور اکانومی یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو نیشنل سیکیورٹی ہیں، اور نہیں ہر چیز جی اندرونی طور پر مضبوط ہوں گے تو بیرونی طور پر۔ جی جی بالکل بالکل ایسے ہے۔ اور یہ آپ نے جو $3 ارب کے ان کے معاہدوں کی بات کی اور اسلحے کی بات کی ہے، پاکستان تو اس وقت اکنامک کرائسس ہے کہ ڈیفنس بجٹ بھی ہمارا اس سال نہیں بڑھ سکا۔ جی ان کے پاس تو کیش ہے، انہوں نے دے دیا $3 بلین، وہ کیا ہوتا ہے $400 بلین ان کی ریزروز ہیں انڈیا۔ جی جی اور وہ اسٹریٹجک الائز بھی ہیں، بڑے سلسلے ہیں۔ اخر ٹریڈ ویٹ نظامی صاحب پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، نظر نہیں آئی۔ آپ نے حکومتی ترجمانوں کی بات کی، کل فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور چوہان صاحب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی جو صحت کا معاملہ ہے وہ لندن میں ہیں، وہاں جو لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس کو لے کر کیا فرمایا، کیا ان کا ہوشربا انکشاف تھا، آپ دیکھیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک آج کل خبر چل رہی ہے کہ انڈین را کا ایجنٹ تھا وکرم سود، اس سے ملاقات کی خبر جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اندر چلی، سوشل میڈیا کے اندر چلی، اس سے ملاقاتیں کرتے رہے، 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ وہ ملاقات ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے باہر آیا، ٹی وی کے کیمراز اس کے پیچھے پیچھے تھے، شہباز شریف صاحب اس کو پک کر کے بطور وزیر ڈراپ کرنا تھا۔ چوہان صاحب بطور حکومتی ترجمان تسی دسو خود کے توڑی کی اطلاع ہے؟ سر میری اطلاع یہ ہے، میری ذاتی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور میرے ذاتی جو سورسز ہیں، وہ انڈین ایجنٹ تھا جناب وکرم سود، یہ میری ذاتی ہے۔ نظامی صاحب انڈین ایجنٹ تھا وکرم سود، بعد میں اس پہ رد عمل بھی آیا، نون لیگ نے بھی رد عمل دے دیا، اور ذاتی ان کے اپنے سورسز اچھا میں نے کچھ اپنے سورسز چیک کیا جی پی آئی اے میں بڑے اعلیٰ سورسز ہیں۔ جی اس کا نام ہے کیپٹن ہمایوں جویل۔ اچھا یہ میاں نواز شریف کا فیورٹ ہوتا تھا۔ انہوں نے پی آئی اے میں 2-4 فیورٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے، ایک لون صاحب تھے جو وہ بھی تھے، اور یہ وہاں پہ یہ کو پائلٹ تھا، جی جی اس کو سینئر جی ایم آفیشیٹنگ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن لگایا۔ جی 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 اب وہ وہاں ملاقات کرنے کے، لیکن پھر بھی یہ گتھی نہیں سمجھ آتی کہ بھئی شہباز شریف اس کو ڈرائیو کر کے لے جا رہے ہیں، اور وہ شاید کہتا ہو کہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ نظامی صاحب ہاں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہمایوں جمیل صاحب جن کو بقول فیاض الحسن چوہان وکرم سود ہیں، یہ چوہان صاحب کا کہنا ہے، ان کی ذرا دوسری فوٹو دکھائیے گا، اس میں یہ اتنے سسپیشیس مفلر آپ نے یوں لپیٹا ہوا ہے، اور آپ پورا ٹوپی آپ نے سر پہ پہنی ہے، وہ ایک ہی بات ہے کہ اپنی آئیڈینٹی خفیہ رکھنا چاہتے تھے وہ۔ جی یہ بات تو پکی ہے۔ نہیں یہ اگلے دروازے سے جا رہے ہیں، یہ صرف نوکری بچانے کے لیے نظامی صاحب، یا کوئی اور معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کم از کم اس پہ جو وکرم سود یہ کہیں سے بھی معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن نا وکرم سود جو ہے فرسٹ آف آل تو کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ جا کے ملے میاں نواز شریف۔ جی 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 میرے نزدیک تو
لیکن چوہان صاحب نے یہ بات نہ جانے کیوں کر دی. اور نظامی صاحب آپ وزیر اطلاعات رہے ہیں, فیڈریشن کے رہے ہیں, آلدو آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں تھے, کتنی بڑی کرسی ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ میرے نزدیک یہ باتیں جو ہے نا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں حکومت کے لیے. جی دیکھیں نا, مضبوط کریں گرفت. جی اب مثلا ان کی یہ بات کہ جی وہ آیا, مودی جو ہے پولینڈ سے آیا اور خوشاب کے اوپر سے ہمارے نیوکلیر کی تصویریں اتارتا وہ پہنچا. جی جی بھائی کیا مزے کا خیز بات ہے. افغانستان سے وہ آیا تھا, فلائٹ پلانز ہوتی ہیں, ایکسرسائز ہوتی ہے, یہ وہ. اب اس کو میاں نواز شریف کو را کا ایجنٹ ثابت کرنے کے لیے اتنی بھی تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اچھا نظامی صاحب, یہ ترجمانوں کی آپ نے بات کی, ایک اور حکومتی ترجمان اس سے پہلے وہ بھی وزیر اطلاعات تھے, فواد چودھری صاحب. آج انہوں نے اپنی, کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وہ منسٹر ہیں جو شمسی بتا دیا کہ کب ہوگی عید, اور انہوں نے کہہ دیا جی 25 اپریل کو پہلا روزہ ہوگا. اب دوبارہ رویت ہلال کمیٹی جس میں جید علماء کرام بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ لگ یہ رہا ہے کہ محاذرہ پھر سے جائے گی اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا. کیا ضرورت؟ اچھا یہ بتائیے, یہ کہاں سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بات کی ہے آج کہ فلاں اینکر کو جو چانٹا مارا تھا انہوں نے اچھا کیا تھا؟ جی وہ تھپکی دی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو کہ آپ یار کیا ضرورت ہے یہ اس طرح قسم کی باتوں کو, گڑے مردوں کو اکھاڑنے کی؟ نہیں, یہ عوام کو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ فلاں فلاں اینکر کو چانٹا لگنا چاہیے, اور اس پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے انہوں نے جو تھپکی دی ہے یہ بڑی ضروری تھی نظامی صاحب. نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے, بہرحال میرے نزدیک یہ قابل مذمت ہے. یہ ایک عجیب و غریب ریت چل پڑی ہے نظامی صاحب. آپ وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں, آپ ان سے یہ کہیں کہ کم از کم وہ جو پوپلز حساب ہیں ان کو ہی آن بورڈ لے لیں, جو اپنا چاند مختلف ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں چڑھا دیتے ہیں جب بھی کوئی بڑا اوکیزن آتا ہے, رمضان آتا ہے یا عید آتی ہے. تو یہ نظامی صاحب ایگزیکٹلی جو گفتگو ہوئی ہے وزیر اعلیٰ محمود خان اور فواد چودھری صاحب کے درمیان, یہ ذرا آپ سنیے ہوا کیا, بات کیا ہوئی, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. اس کو تپڑ مار کے نا بہترین کام کیا ہے. میں نے اسے کہا نہ تمہارا اپنا کوئی گھر بار ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہہ دیا ہے اس کو. لیکن مجھے بتائیں جی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ پی آر ٹی مکمل کریں, وہاں گورنرز بہتر کریں. اکثر وہ میں نے دیکھا بہت کم وہ میڈیا پہ آتے ہیں. جی ہمارے پنجاب کے بھائی بزدار صاحب سے شاید بہتر ہوں تھوڑے سے, 19-20 کو خاص فرق نہیں ہے. لیکن وہ نظامی صاحب جب وہ میڈیا پہ آتے ہیں تب بھی وہ کوئی بات اچنبے کی وہ کرتے ہی ہیں, انہونی کم گو ہیں, انہونی کرتے ہیں, کم گو وہ بھی ہیں, کم گو بزدار صاحب بھی ہیں. لیکن اگر نیوٹرل ہو کے بات کریں تو بزدار آپ صاحب. مجھے بتائیں یار, اب میں بیٹھا ہوں یہاں اینکر کے طور پہ, آپ بیٹھے میرے ساتھ, اگر ہم کم گو ہیں تو ہمارا کام ہے. آپ مجھے سوال پوچھیں تو میں خاموش ہوں کہ میں تو بڑا کم ہو. وہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ یو آر دا چیف ایگزیکٹو جی آف کے پی, جی یہ چیف ایگزیکٹو آف دا لارجسٹ پروونس آف پاکستان. جی ان کا جاب ڈسکرپشن ہے کم گو نہیں ہونا, ان کا کام ہے کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ گفتگو کرنا. جی obviously نظامی صاحب جو یہ کر رہے ہیں وہ عوام کے سامنے بھی رکھیں. پھر اپنے جو پارٹی کے مسائل ہیں, پی ٹی آئی کے, وہ بھی اپنی جگہ ہیں. دو لوگ جو پارٹی کے پائنیئرز میں سے ہیں, عاطف خان دین شہرام ترکی, جنہوں نے اپنی پارٹی پی ٹی آئی میں ضم کر دی تھی, وہ لوگ بھی ابھی ان کی کیبنٹ میں نہیں ہیں. مسائل تو ہیں, لیکن یہ کیجول ڈسکشن تھی, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, لیکن اس کو اپریشیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ تشدد کی ترویج کو پر تھپکی دیں. نظامی صاحب ہم وزیر اعظم چودھری شجاعت صاحب کی آپ نے پہلے بات کی تھی, سابق وزیر اعظم, انہوں نے کہا جی خود مختار کشمیر جو ہے وہ حل دکھائی دیتا ہے مسئلے کا, کیا خبر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہر آدمی خارجہ پالیسی کا ماہر کیوں ہے. چودھری شجاعت جو ہے ان کی جماعت جو ہے وہ کولیشن پارٹنر ہے. ان کو ذمہ داری سے گفتگو کرنے چاہیے, ایسی بات کرنی چاہیے جس سے پاکستان کی پوزیشن کمپرومائز ہوتی ہو. ٹھیک ہے نا جی. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ خورشید قصوری صاحب کی کتاب ہے نیدر اے ڈو نور اے ہاک, جی جی اس میں انہوں نے رداد لکھی ہوئی جو بیک چینل ڈپلومیسی چلتی ہے. جی اس میں ایک ایسا تھا کہ کشمیر کو آٹونومس اسٹیٹس دے دیا جائے, جی دونوں کشمیرز کو, اور ان کے درمیان سوائے ڈیفنس کے باقی معاملات جو ہیں ان کو دے دیے جائیں. یہ ایک مڈل گراؤنڈ تھی جس پر انڈیا سے ان کی, جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا, بیک چینل گفتگو کر رہی تھی. جی 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 یہ خود مختار کشمیر کا ادارہ تو اب وہ یاسین جو ہیں وہ بھی نہیں لگاتے جے کے ایل ایف والے, جی 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 ان کا بھی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے اس پہ. جی 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 یہ پتہ نہیں شجاعت صاحب نے کہاں سے دور کی کوڑی لے کے آیا. اور نظامی صاحب وہ آپ نے خورشید قصوری صاحب کی کتاب کا ذکر کیا ہے, جتنا میں نے اس کو دیکھا یا پرکھا ہے,
میری اطلاعات کے مطابق کتاب تو انہوں نے لکھ دی ہے، لیکن وہ بیک ڈور جو ساری لابنگ تھی اب اس میں خورشید قصوری صاحب تو تھے ہی نہیں، وہ تو کوئی اور لوگ تھے جو کر رہے تھے. وہ طارق عزیز تھے. جی جی. اور وہ بڑا خفیہ بیک چینل تھا. ادھر ایس کے لامبا تھے، پھر ان کا اس کے بعد کوئی اور بھی آ گیا تھا. جی جی جی. مجھے یاد نہیں ہے، بینکاک اور دبئی وغیرہ میں بات چیت ہوتی تھی. جی جی جی. تو وہ ایک موقع پہ مشرف نے کوئی اجلاس بلایا تھا، وزیر خارجہ ہمارے تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے بڑا اچھا کیا ہے جناب صدر کہ آپ نے فارن آفس کو بیک چینل ڈپلومیسی سے باہر رکھا جی. نہیں تو یہ سارا لیک ہو جانا تھا. یعنی وزیر خارجہ صاحب خود فرما رہے ہیں. جی 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 جی. تو کوئی رول نہیں تھا. ویسے وہ ویژن بھی مشرف صاحب کا تھا، پھر بعد میں وہ جو اس پہ سمٹ ہوا اس کا اعلامیہ نہ آ سکا، نظامی صاحب نتیجے پہ پہنچ کے بھی بیک وہ رول نہیں ہو گئی. ہوا یہ تھا جی. کہ دو پرابلم تھے کہ مشرف تو یہاں عامر مطلق تھے. جی. ان کے لیے تو آسان تھا نا کہ یہ کشمیر کا سودا کر رہے تھے جیسے بھی چاہتے. انڈیا نے بہانہ لگایا جی ہم تو ڈیموکریسی ہمیں پارلیمنٹ میں لے جانا پڑے گا. جی جی جی. اتنے میں یہ ہوا کہ جو جوڈیشل کرائسس تھا جب انہوں نے افتخار چودھری کو جی جی کیا، وہ مشرف کو جان کے لالے پڑ گئے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. ان کا سنگھاسن ڈول گیا اقتدار کا. اس کے نتیجے میں یہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چودھری شجاعت کی زبان میں، یہ کھو کھاتے پڑ گیا سارا کچھ. جی 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 جی. کھو کھاتے یہ معاملہ چلا گیا. نظام صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور اس وقت پاکستانی قوم جو ہے خاصی تشویش میں بھی ہے. جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، وزیر صحت کے بیانات ہیں، اس کے مطابق اس وقت پاکستان میں کرونا وائرس کے متاثرہ 2 مریض ہیں. ایک سندھ میں ہیں، دوسروں کا فیڈرل ایریا بتایا جا رہا ہے. یہ مرض ہے کیا، بچاؤ کیسے ممکن ہے، نفسیاتی دباؤ میں جو قوم ہے اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے. بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے. پارلیمانی سیکریٹری برائے صحت ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ کل جو پریس کانفرنس تھی وزیر صحت کی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی، اس کے مطابق تو 2 لوگ تھے، ایک صوبہ سندھ میں، ایک فیڈرل ایریا اسلام آباد میں. لیٹسٹ کیا ہیں اپڈیٹس، کتنے لوگوں میں یہ تشخیص ہو چکی ہے؟ اور دوسرا یہ جو آئسولیشن وارڈز ہیں کیا یہ پہلے سے موجود ہاسپٹلز میں ہیں یا علیحدہ سے کوئی اسپتالوں کو بھی کرونا ریلیٹڈ ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے درجہ دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی اس وقت 2 لوگ تو وہ ہیں جو کنفرمڈ کیسز ہیں، باقی کچھ سسپیکٹس تھے. تقریباً یہ پچھلے گزشتہ کئی دنوں میں جن لوگوں کے اوپر سسپیشن ہوئی تھی، کوئی 100 کے قریب پیشنٹس کو سسپیکٹ کیا گیا تھا، مگر ان سب کے ٹیسٹ جو ہیں وہ الحمدللہ نیگیٹو آئے ہیں. آج فتح جنگ کا ایک کیس تھا وہ بھی نیگیٹو آیا ہے. تو اسی طرح سے یہ ابھی تک جو کنفرم کیسز ہیں جن کا لیبارٹری ڈائگنوسس ہوا ہے وہ صرف یہ 2 ہیں. ان میں سے بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو پیمس میں داخل ہیں ہمارے جو مریض ہیں وہ تیزی سے روبہ صحت ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد ہی وہ ہے مکمل صحت یاب ہو جائیں گے. اس وقت میرا یہی میسج ہوگا کہ جو ہمارے عوام ہیں وہ اس وقت پینک نہ کریں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں پینک جو ہے وہ اس وائرس سے زیادہ ڈینجرس ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے. یہ وائرس جو ہے اس میں سے 97% لوگ جو ہیں وہ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو جو اموات واقع ہوئی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اور بیماری تھی یا کوئی وہ ان کی امیونٹی جو تھی وہ لیول کمپرومائز تھا. اور یہ جو زیادہ تر لوگ جن کو یہ وائرس ہوتا ہے ان کو سوائے پیناڈول کے اور کوئی ایک اینٹی الرجک والی میڈیسن کے علاوہ کسی میڈیکیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے اس میں سمجھتی ہوں کہ جو حفاظتی تدابیر اس کے لیے حکومت بار بار اپنے پبلک سروس میسیجز کے ذریعے بتا رہی ہے، اگر ہم ان کو فالو کریں اور اگر عوام تعاون کرے اور گھبرائے نہ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس میں سب سے ضروری تو یہ ہے کہ جو ہمارے پیسنجرز
چائنا یا ایران یا کسی ایسی اور دوسرے ممالک سے یا جو بھی ایسی جگہ بھی ہیں ایئرپورٹس جہاں پر پیسنجرز کی مکسنگ ہوتی ہے, یہاں پر انٹرنیشنل جہاں سے فلائٹس آتی ہیں, کہ وہ لوگ اگر ان کا کنٹری آف اوریجن کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پہ ان کا ایکسپوجر ہو تو وہ واپس آنے کے بعد جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کریں کہ کچھ عرصے کے لیے وہ اپنے آپ کو ہوم آئسولیشن میں رکھیں اور لوگوں سے ملنے جلنے سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اس کو اوائڈ کریں. باقی جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ ہینڈ واشنگ جو ہے اس کو بہت زیادہ پریکٹس کریں, ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھ دھوئیں, اور جہاں پر کوئی ایسا مریض ان کو نظر آئے کہ کھانسی زکام کا ہے اس سے تھوڑا سا ڈسٹنس رکھیں. اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ 1 میٹر کا فاصلہ آپ سمجھ لیں ایک سیف ڈسٹنس ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا مریض ہو بھی تو اس کے 1 میٹر کے باہر جو شخص ہوگا اس کو کوئی اتنا چانس نہیں ہے کہ وہ یہ انفیکشن کیچ کرے گا. تو باقی یہ کہ پبلک پلیسز پہ لوگ جانا تھوڑا اوائڈ کریں, یہ جو حفاظتی تدابیر جو ماسک وغیرہ ہیں ان کو استعمال کریں اگر کسی پبلک پلیس پہ جانا پڑے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ مرتضیٰ وہاب جو ہیں جو ان کے وزیر ہیں وہاں ترجمان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ مرتضیٰ وہاب جو کا کہنا ہے کہ یہ جو لوگ جعفری صاحب جو آئے ہیں یحییٰ جعفری صاحب جو آئے ہیں ان کو کراچی ایئرپورٹ پہ سکین نہیں کیا گیا اس جہاز کے مسافروں کو, اور اس کے نتیجے میں اب جب یہ یحییٰ جعفری صاحب جو ہیں یہ ان کو یہ انفیکشن ہوا ہے تو باقی مسافروں کی تلاش جاری ہے. تو یہ تو بڑی ایک قسم کی کوتاہی نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ اور ایسے سینسیٹیو ایران جو بالکل اس سے متاثر ہے بری طریقے سے, تو ادھر سے آنے والی فلائٹ کو پہ ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا مریضوں کو, جس طرح وہ ٹیمپریچر لیتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اسکریننگ ہوتی ہے وہ صرف ایک ٹیمپریچر کو اسکرین کرتی ہے. بخار جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, مگر وہ جو بخار ہے, اور وہ کئی دفعہ مریض جس کو بخار ہو وہ جہاز میں یا آنے سے پہلے پیناڈول کی گولیاں لے لے تب بھی وہ اسکرین میں جو ہے اس کا پازیٹیو نہیں آتا. یہ ایک صرف ایک ٹائپ کی ایک تھرمومیٹر ہے کہ جس سے آپ بخار کو وہ کرتے ہیں, مگر اس کے علاوہ جو علامات ہوتی ہیں اس کی پوری ہسٹری لی جاتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر, ان لوگوں کا ڈیٹا مینٹین کیا جا رہا ہے. یہ واقعہ ہے, یہ جو یحییٰ صاحب آئے تھے یہ 20 فروری کو پاکستان پہنچے ہیں, جبکہ ایران کا پہلا کیس جو اناؤنس ہوا ہے وہ 22 فروری کو ہے. تو اس وقت چونکہ ٹریول ایڈوائزری میں ایران کا نام شامل نہیں تھا, وہاں پر کوئی کیس اس وقت تک موجود نہیں تھا, اس لیے جتنی ویجیلنٹ چائنا کی فلائٹس کو اور دوسری فلائٹس جو چائنا کے انڈائریکٹ آ رہی تھیں جتنی ویجیلنس ان پہ تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایران کی فلائٹ پہ اتنی توجہ نہ ہو. مگر بہرحال اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ان جو تقریباً اس وقت جو زائرین واپس آئے ہیں ان میں سے 1500 زائرین جو ہیں وہ سندھ کے مختلف مقامات پر اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں. ان کا ڈیٹا لے لیا گیا ہے, ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کو کلوز ویجیلنس میں رکھا جا رہا ہے تاکہ اگر کسی میں کسی قسم کا بھی کوئی سمٹم آئے تو اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے تو کہا نا یہ کہ 2 مریض ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے 2 ہیں فی الحال, اور ایک صحتیاب ہو رہا ہے تیزی سے. دوسرے کے بارے میں مجھے نہیں معلوم جو آغا خان میں ان کی پوزیشن کیا ہے. جی مرتضیٰ صاحب کی کیا نام ہے؟ یحییٰ نام ہے ان کا. لیکن آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان سے جتنے جانے والے مسافر جو عمرے کے لیے جا رہے تھے ان کو سب کو بین کر دیا وہاں عمرہ, یہ کوئی زیادہ ریئیکشن نہیں ہے؟ دیکھیں جی, یہ اس وقت ایک گلوبل ایمرجنسی ہے اور اس کے جو بھی SOPs ہوتے ہیں جو کہ WHO نے بھی جو ایڈوائزریز جاری کی ہیں, کیونکہ اس وائرس کا علاج کوئی نہیں ہے اور اس کی صرف احتیاطی تدابیر ہیں, اور اس ٹریول ایڈوائزری کے مطابق اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ عمرے پہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس وقت جس طرح سے یہ وائرس جو ہے یہ پھیل رہا ہے اس میں احتیاطی تدابیر اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ فی الحال ہم جو میسو موومنٹس ہیں ان کو روکا جائے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے ہے, جیسے یہ چیز قابو میں آتی ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن آپ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا, میرا خیال ہے جو یہ کہہ رہی ہیں. نظامی صاحب, پاکستان نے اپنے تک بہت سے میئرز تو لیے ہیں, اب جس طرح ایران سے مطلب ہے کہ یہ ویزا ملنے کے باوجود اب یہ ہائی رسک تو ہے, کیونکہ آپ ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل یا عمرے پہ ویسے ہی زکام مزہ زکام ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہے, بالکل ایسے ہے. ڈاکٹر صاحبہ,
اب ایران میں بہت سے زائرین موجود ہیں، کچھ لوگ ہم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہوٹل میں محصور ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے ابھی جو آپریشنز ہیں ایران کے ساتھ، وہ فلائٹ آپریشنز وہ معطل کر دی ہیں۔ ظاہر ہے وہ پاکستانی شہری تو ہیں، ان کی پروٹیکشن بھی حکومت کا فرض ہے، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ کب تک یہ بین رہے گا؟ ان کو کیسے واپس لایا جائے ایڈ گا؟ کرتا ہوں یہ جی کہ جو ووہان میں پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں جی ان کے لواحقین بھی یہاں مظاہرہ بھی کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو پالیسی یہ ہے کہ اپنے شہریوں کو واپس لے آئیں، یہاں کچھ ملکوں کی ہے، پاکستان کی ہے کہ اپنے شہریوں کو باہر رکھیں تاکہ یہاں آ کے انفیکشن نہ پھیلائیں۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہم شاید اکوپڈ نہیں ہیں ان کو اسکین کرنے پہ یا ان کو کوارنٹائن کرنے پہ۔ دیکھیں جی، اس کے اندر یہ تو ہمیں تھوڑا سا حقائق سے کو سامنا کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ہیلتھ سسٹمز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایپیڈیمک یہاں پر پھیلے تو ہم اس کو اس طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تیاریاں نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ان کے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ پوری طرح سے جو ہے اس چیز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور یہ ہم لوگ کوارنٹین کی تیاری کچھ اسلام آباد میں یہاں پر جو حاجی کیمپ ہے اس کے اندر پوری تیاریاں کر دی گئی ہیں کہ اگر ہمیں اپنے لوگوں کو لا کے کوارنٹین کرنا پڑتا ہے، یعنی کچھ عرصے باقی لوگوں سے دور رکھنا پڑتا ہے، ان کو آبزرویشن میں رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے وہ حاجی کیمپ میں پوری طرح تیاریاں مکمل ہیں۔ اور جیسے ہی ہمیں گو ہیڈ ملے گا فارن منسٹری کی طرف سے اور WHO کی جو ایڈوائزری ہے اس کی طرف سے، تو ہمارے لوگ واپس آئیں گے۔ ہم لوگ بالکل ان کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہاں پر 28 مختلف ہاسپٹلز میں بھی جو ہے ان کو آئسولیشن وارڈز کو مارک کر دیا گیا۔ یہاں پر میں صرف یہ وضاحت کر دوں کہ کوارنٹین ان کے لیے ہوتی ہے جو کہ بظاہر ہیلدی ہوتے ہیں، مگر ان کو 14 دن اندر آبزرویشن رکھنے کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے تیاری یہاں پر مکمل ہے۔ اور اگر ان لوگوں کو واپس لانا پڑتا ہے، جیسی اسٹریٹجی بنتی ہے، ان کے لیے یہاں پر جگہ موجود ہے، ہم ان کو یہاں لا کے 14 دن انڈر آبزرویشن رکھیں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، لاسٹ کویسچن ہے آپ سے، یہ بتا دیں اس وقت آئسولیشن وارڈز کتنے ہاسپٹلز میں ہیں، اور کیا کسی ہاسپٹل کا یہ بھی خبر آ رہی تھی خصوصی طور پہ اس کو کرونا وائرس ریلیٹڈ مریض جو ہیں انہی کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے گا؟ اس میں کتنی ہے صداقت؟ جی اس وقت فی الحال تو یہ کہ تمام بڑے شہروں میں، خاص طور پہ وہ شہر جہاں پر انٹرنیشنل فلائٹس لینڈ کرتی ہیں، جس میں سیالکوٹ، ملتان، لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ اور پشاور ہیں، یہ ان جگہوں پہ تو 28 ہاسپٹلز جو ہیں ان کو مارک کر دیا گیا جہاں پر آئسولیشن وارڈز جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے کہ ہم کچھ ہاسپٹلز کو ٹوٹلی جو ہے وہ مختص کر دیں کہ جہاں پر باقی مریضوں کو اس وقت جو ہے ان کو کہیں اور ریفر کر دیا جائے، اور وہ پورے ہاسپٹل سلسلے میں اسلام آباد کے بھی ایک ہاسپٹل کے اوپر چک شہزاد میں کام ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک تجویز ہے کہ ہم کچھ ہاسپٹلز کو ٹوٹلی صرف کرونا وائرس کے پیشنٹس کے لیے کر دیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ کرے کہ یہ وبا اتنی نہ پھیلے، مگر بہرحال گورنمنٹ اپنے طور پہ جو ہے وہ ساری تیاریاں کر رہی ہے، اور یہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے ہاسپٹلز کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی۔ ہاں دیکھیں محترمہ، بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی یہ ابھی اس کو پینڈیمک تو نہیں قرار دیا WHO نے، لیکن یہ ساری دنیا میں پھیلا ہے۔ امریکہ میں بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ اٹس ناٹ اے کویسچن آف اف بٹ وین۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہم پاکستان بھی اس سے کٹا ہوا تو نہیں رہ سکتا، لیکن اب کچھ تیاریاں تو ضروری ہیں۔ بلوچستان میں بھی اسکول بند ہو گئے ہیں، سندھ میں بھی ہیں، سندھ میں بھی بند ہوئے ہیں، تو اور یہ ماسک وغیرہ جو ہیں یہ بڑے مہنگے لوگوں کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، اس کے بارے میں بھی کچھ توجہ دیں تھوڑی سی۔ جی یہ دیکھیں پینڈیمک نہیں بھی مگر گلوبل ایمرجنسی جو ہے یہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے، اور اس کے اوپر پوری گلوبلی جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے اپنی پالیسیز جو ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں۔ ماسک کے بارے میں آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمارے ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ اس وقت پھر ایکشن میں آ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے زیادہ قیمتوں کے لالچ میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت نے جو اقدامات لیے ہیں اس میں انہوں نے جو ایکسپورٹ تھی ان یہ جتنا بھی پروٹیکٹیو گیئر جس کو ہم کہتے ہیں، پروٹیکٹیو کلودنگ جو ہے جس کے اندر یہ ماسک بھی آ جاتے ہیں، گلوز بھی آ جاتے ہیں، اور جو دوسرے خاص لباس ہوتے ہیں،
ان کی جو ہے وہ بالکل ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹوٹلی بین کر دی ہے. اس وقت کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ملک سے باہر نہیں جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کی ہورڈنگ کر رہے ہیں اور جو اس کو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, کل اس سلسلے میں ایک میٹنگ جو ہے وہ کال کر لی گئی ہے, ڈریپ کے تمام آفیشلز کو بلا لیا گیا ہے اور اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ایکشن لینے جا رہے ہیں. جہاں کہیں بھی ذخیرہ اندوزی کی رپورٹس ملیں گی یا ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہیں اس کو اس طریقے سے ہورڈنگ کر رہے ہیں اور قیمتیں بڑھا رہے ہیں, تو اس کے اوپر کل انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پالیسی بن جائے گی اور ڈریپ کو جو ہے اس سلسلے میں انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کی جا رہی ہیں, کیونکہ ان سب کی جو مانیٹرنگ ہے وہ ڈریپ کے انڈر آتی ہے. ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ, بہت شکریہ. آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ نظامی صاحب, آپ پروگرام سے اتنے ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.